अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो डेवलपमेंट्स हैं उनकी हम बात करेंगे। जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब आज 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उन्हें नैब के हवाले कर दिया गया। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने अपना मुकदमा खुद लड़ने का ऐलान किया था। उन्होंने अपने आज दलाइल भी दिए, पर 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उनको नैब के हवाले कर दिया गया। फिर शहबाज शरीफ साहब की गिरफ़्तारी के हवाले से मुतअद्दिद बयानात सामने आ रहे हैं। हम नवाज शरीफ साहब तक का बयान भी सामने है, जहाँ पर उनका ये कहना है कि APC के एलामिया के बाद से शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया है और जो भी हो जाए वो जो APC का एलामिया है उस पर अपोजिशन ज़रूर अमल पैरा होगी। आसिफ अली ज़रदारी साहब बड़ा वाज़ेह तौर पर ये बात फरमाते हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब गिरफ़्तार हुए हैं, कल हम सब ने गिरफ़्तार होना है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी नैब तहकीकात कर रहा है, शायद खाकान अब्बासी साहब को भी बुला लिया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बात कर रहे हैं। तो कम-ओ-बेश अपोजिशन के बहुत से जो ऐसे बड़े नाम हैं वो इस वक्त नैबज़दा हैं, कहीं ना कहीं वो नैब को जवाबदेह हैं। कुछ की गिरफ़्तारियाँ अमल में लाने की बात है। बज़ाहिर कहा जाए कि नैब बहुत एक्टिव हो गया और फिर से बहुत ज़्यादा ख़बरों में, तो ये बात गलत नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम हुकूमती मौक़िफ़ की बात करें तो वो इस सारे मामले को जिस तरह से अपोजिशन एक सियासी रंग दे रही है, तो हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा ये कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएँ कि शहबाज शरीफ साहब पे जो रेफरेंस है वो क्या है, किस तरह से उनके और उनके अहल खाना के असासे दिन रात में उनमें बेतहाशा इजाफा हुआ और ये तमाम तर हक़ाइक़ और चीज़ें सामने आ सकें। लेकिन अपोजिशन इस सारे मामले को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस सारे मामले को बड़ा वाज़ेह तौर पर इस वक्त एक सियासी रंग दे रही है। ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर इमरान खान साहब के पर नैब इन तमाम लोगों को तलब कर रहा है और इन पर केसेस बना रहा है। अब सवाल ये है कि आया कितनी करप्शन हुई है, किसके असासे बड़े हैं, लेकिन एक जो इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड ना होने का तासुर है वो भी फैल रहा है। और फिर चूँकि नैब बहुत सारी चीज़ें कंक्लूड नहीं कर पाता और वो कंक्लूजन को नहीं जा पाती, ये भी एक वजह है कि नैब पर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ों की जो टाइमिंग है वो खासी आम होती है। जिस तरह से APC हुई, उससे पहले तक एक तवील अरसे से वो ज़मानत पे थे। जब APC हुई उसके बाद अचानक से नैब हरकत में आया और अचानक से गिरफ़्तारी हो गई। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो सवाल उठाती हैं। मैं चाहूँगा इस नैब के मामले पर हम बात करें और ये किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे, कुछ डिस्कस हम इसको करें। लेकिन उसके साथ साथ आज शाम एक और बड़ी ख़बर सामने आई, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब ने अस्करी क़यादत से मुलाकातों से मुतल्लिक़ हिदायतनामा जारी कर दिया और उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का कोई भी शख्स किसी भी अस्करी क़यादत के किसी भी फ़र्द के साथ कोई मुलाकात ज़ाती या काम के हवाले से किसी भी सूरत में वो ना करे, और अगर कोई मुलाकात करना मकसूदी हो तो उससे पार्टी क़यादत से, पार्टी कायद से उसकी इजाज़त दी जाए। और उसकी वजह यह है कि बेशक ये मुलाकातें अच्छी नीयत से हों, लेकिन इनसे तनाज़ात जन्म लेते हैं। और फिर जो हाल ही में मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकात थी, कहा गया कि उसमें से कुछ हिस्से लीक करके गलत रंग दिया जाता है और बदनाम किया जाता है। ये वजह है कि नवाज शरीफ साहब ने ये स्टांस लिया। लेकिन इसी हिदायतनामे में ये भी इस बात का भी जिक्र है कि जिस तरह से APC में नवाज शरीफ साहब की पार्टी की जो तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की, उसको जिस तरह से पजीराई मिली उससे वो बहुत खुश हैं। तो इस वक्त एक तासुर ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उससे अवाम में भी और उनकी पार्टी के अंदर से भी पजीराई उनको मिली, जबकि बहुत सारे उनके अपने पार्टी के लोग ही शायद उस लाइन को टो करने के लिए तैयार नहीं है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में हम इस पर भी बात करें। एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मैं गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराऊंगा, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया जी अनीक नाजी साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अनीक नाजी साहब आपके वक्त। अमीर अब्बास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर एंकर पर्सन हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। और कर्नल रिटायर्ड शहजाद अनवर भट्टी साहब साबिक़ DG नैब कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं नाजी साहब गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। सर, किस तरह से देखते हैं, हर तरफ नैब की बात है, आसिफ ज़रदारी साहब भी बोल रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी, फजल रहमान साहब भी, एक के बाद दूसरे को नैब इस वक्त तलब कर रहा है। बिलखुसूस जो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है उसमें अगर जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे जाएँ, बिलखुसूस 2008 से 18 तक जिस तरह से चंद लाख रुपए से या करोड़ रुपए से मामलात डबल होते हुए अरबों तक बात चली गई, तो ये तमाम तर चीज़ें अपनी जगह पे एक सवाल ज़रूर इन पर बनता है। लेकिन बड़ा कामयाबी से इस वक्त अपोजिशन इस सारे मामले को एक सियासी रंग दे रही है
اور ایک تاثر یہی ابھر رہا ہے کہ جی جان بوجھ کر انہیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے, نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ ویسے ہی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی اور دیکھے گا, میری گزارش یہی ہے کہ ادارے جب اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں, اپنی عزت کھو بیٹھے ہیں, اعتبار کھو بیٹھے ہیں, اور خود قانون اور آئین کے مطابق یعنی جو ذمہ داریاں جہاں جہاں جن جن کو عطا کی گئی ہیں اپنے ایریے میں نہ کھیلنے کو کوئی تیار ہو, جہاں خود ایک سابق جنرل صاحب کو آ کے یہ کہنا پڑے کہ اس وقت الیکشن کمیشن ہو, نیب ہو یا خود آرمی ہو, یہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں اور یہ ادارے ایک دوسرے میں سینگ پھنسا کے بیٹھے ہیں اور پاکستان ایسے آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ خود ایک سینئر لیول کے جنرل صاحب نے آ کے ٹیلی ویژن پہ ہمیں بتایا. اور اس کے بعد یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ اداروں کا وقار ممکن کیسے ہو کہ جب یعنی ایک طرف سے یعنی نیب کا تو خیر جو کہ آپ نیب کی بات کر رہے ہیں, ہزاروں دفعہ کی دہرائی ہوئی بات میں کیا بتاؤں کہ چیئرمین ہی جس کے کمپرومائزڈ ہیں, یعنی امپریشن تو یہی ہے کہ ان کی ویڈیو آ چکی ہے, آپ ہزار ڈنڈے پہ آپ انہیں بٹھائے رکھیں, ان کی اب یعنی اس دن سے جب سے وہ ویڈیو سامنے آئی ہے ان کی کسی اس کی یعنی مورل ویلیو تو اسٹینڈنگ کہیں موجود ہی نہیں ہے کہیں جی. آپ حال دیکھیں کہ ٹیکنیکلی جو آئین میں طریقہ کار درج ہے اداروں کا, اس طریقے کو پڑھ لیجئے, دائرہ اختیار کو پڑھ لیجئے, اور پھر پریکٹیکلی دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضمانت کینسل ہوئی ہے یہ تو ہائی کورٹ میں ہوئی ہے, نیب کا کیس ہے, اور اس کے بعد جو نوٹس جاتا ہے فضل الرحمان کو وہ بھی نیب سے جاتا ہے, جو کہنے کو بڑا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. مولانا فضل الرحمان ایک اسپیچ کرتے ہیں جو ظاہر ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں نا میں, لیکن سوشل میڈیا پہ تو چل رہی ہے نا جی. اور اس اسپیچ کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم پشاور کور کمانڈر کے گھر کے سامنے دھرنا کریں گے, اور آج نیب کی طرف سے انہیں یعنی چھوٹ ملنے کی یا آسانی ملنے کی خبریں سامنے ہیں. تو اب بظاہر اگر آپ کسی یعنی ٹیکنیکلی یا تھیوری کے طور پہ دیکھیں کہ یعنی آئین اور قوانین کیا ہیں اور پریکٹس کیا ہے, تو وہ پڑھنے والا تو چکرا جائے گا. یعنی کیونکہ یہ کون یعنی کس کے ایریے میں کون جا کے کھیل رہا ہے, کون کہاں سے جا کے ریلیف لے رہا ہے, کون کس کو چیلنج کر رہا ہے. یعنی اے پی سی ہوتی ہے حکومت کے خلاف, تقریر جو ہے وہاں پہ وہ حکومت کا ذکر ہی نہیں ہے, بلکہ اس کو ریلیونٹ کر دیا جاتا ہے کہ ان کو تو حیثیت ہی نہیں ہے, ہماری لڑائی ان کے خلاف ہے ہی نہیں, ہماری تو لڑائی کہیں اور ہے. تو یہ چوں کا مربع جب ہم بنائیں گے اور خود یہ سوچیں گے کہ ہم یہ جو ہے نا سول ملٹری پارٹنرشپ جس کا بڑا دونوں طرف سے شور رہا, یہ دنیا میں خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں پہ یعنی ابھی یعنی رول آف لا کی اس طرح اسٹیبلش نہیں ہو سکا, جہاں ٹریڈیشنز ابھی اسٹیبلش نہیں ہو سکیں, ایسے معاشروں میں سول ملٹری پارٹنرشپس کا سے بڑا جھوٹ الوژن دوسرا ہے ہی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, گن تو میرے پاس ہے, تو آپ یعنی یا آپ کے پاس ہے تو میں آپ کے کیسے برابر ہو سکتا ہوں؟ وہی یہاں بھی ہوا. اور وہ تمام کی تمام گفتگو جو پہلے یعنی آپ کے ہمارے یعنی چند حلقوں میں ہوتی تھی, وہ اب تھڑوں پہ یعنی ہو رہی ہے. جی بالکل, جسے کہنا چاہیے کہ بے توقیری جسے کہتے ہیں اداروں کی ہو رہی ہے. تو اور ہم اس بے بسی سے اس تمام کھیل تماشے کو دیکھ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ کریڈیبلٹی میں ذرا امیر عباس صاحب کو شامل گفتگو کر لوں. امیر عباس صاحب, سر آپ کیسے دیکھیں گے؟ ایک طرف تو حقیقت ہے کہ بے تحاشا لوٹ مار ہوئی, بے تحاشا کرپشن ہوئی, اثاثے کس طرح سے بڑھتے گئے, ان کا جواب موجود نہیں ہے. لیکن دوسری جانب یہ سارا کا سارا سیاسی رنگ ہے, وکٹری کے نشان ہیں. شہباز شریف صاحب بھی ایسے لگ رہا ہے کہ جو تاثر دیا جا رہا ہے, جو بات ہے کہ جی اے پی سی ہوئی اور اس کی وجہ سے اب یہ تمام تر نیب حرکت میں آ گیا. اور دیکھا جائے تو نیب ایکٹیو بھی ہوا ہے ہمیں اس اے پی سی کے بعد. تو ریالٹی کیا ہے اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں ارسلان, مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ یہ ساری وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, مان لیتے ہیں کہ یہ سارا ونڈکٹیو جسٹس ہو رہا ہے, مان لیتے ہیں کہ اے پی سی کے بعد اب حکومت اور نیب کا عمران نیازی کٹ جوڑ ہو گیا, مان لیتے ہیں نا ایک لمحے کے لیے. تو جو 1990 میں 21 لاکھ روپے کے اثاثے تھے شہباز شریف اور خاندان کے, وہ 2018 میں 7 ارب روپے تک پہنچ گئے. یہ عمران خان ان کے اکاؤنٹ میں ٹیٹیاں کرواتا رہا ہے. یہ جاوید اقبال نے ان کے اکاؤنٹس میں یہ جو ساری الیکٹرانک سٹیٹمنٹس, بینک سٹیٹمنٹس تبدیل کیے, یہ جاوید اقبال نے کیے, چیئرمین نیب نے. یہ جنرل قمر جاوید, میں کندھوں پہ ہاتھ لگا کے بات نہیں کرتا ہوتا, میں نام لے کے بات کرتا ہوں. یہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ سلیمان شہباز کے اثاثے جو 6.5 لاکھ روپے تھے سن 2000 میں اور 2018 میں وہ 2.5 ارب تک پہنچ گئے. یہ تو بل گیٹس کی بھی ترقی اس طرح سے نہیں ہوئی ہوگی 18 سال میں. تو یہ پھر جنرل قمر جاوید باجوہ یا ڈی جی آئی ایس آئی وہ ان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتے رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس قسم سے کس طرح سے ڈائسیکٹ کرتے ہیں ایشوز کو, ہم کیسے ایشوز کو اینالائز کر رہے ہیں. ونڈکٹیو جسٹس اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے کوئی دھکا لگا رہا ہے, وہ ایک اور بحث ہے. بھائی جو آپ کے اوپر الزام ہے اس الزام کی تردید تو آپ سے چاہیے نا.
وہ آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی سونے کی دیگیں آپ کے گھر سے نکل آئی تھیں کہ جو مجھے امیر عباس صاحب یہ بتائیں، پبلک پلس مجھے آپ بتائیں، یہ تو میں اور آپ بات کر رہے ہیں، عوام دو بیانیے نا اس وقت چل رہے ہیں، ایک طرف تو حکومتی وزراء ایک بات بتانے کی کوشش عوام کو کر رہے ہیں، دوسری جانب یہ اپوزیشن والے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگایا جائے. عوام کی کون سا بیانیہ بائے کر رہی ہے اس وقت؟ دیکھیں، عوام میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ہاں دیر از سم تھنگ فشی، کوئی گڑبڑ ہے، جو کہیں سے اگر کوئی چیزیں مینوور ہو رہی ہیں وہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. میں قطعاً اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن عوام جاننا چاہتی ہے کہ ہاں یہ جو بزنس امپائر پھولی یہ کیسے پھولی، یہ جو ایسٹس بنے یہ کیسے بنے. جب 2009 میں فیملی سیٹلمنٹ ہوئی شریف خاندان کی، میاں شریف نے تو شہباز شریف کے حصے میں گھر نہیں تھا لاہور میں، 2009 تک کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے. آج 10 کنال کے 2 گھر ہیں ماڈل ٹاؤن میں، ایک اہلیہ کے پاس گھر ہے ڈیفنس میں، ایک اپنا گھر ہے 10 مرلے کا ڈیفنس میں. عام آدمی جاننا چاہتا ہے کہ بھائی یہ کیسے بنا، بتا تو دیں آپ. عام آدمی جو ہے وہ اس بیانیے کو بائی نہیں کرتا اس حد تک کہ بھئی یہ سارا کچھ ونڈکٹیو ہو رہا ہے. اچھا آج تو ونڈکٹیو ہو گیا، مان لیا، آج تو یہ کسی کے کہنے پر ہو رہا ہوگا، آج تو عمران نیازی گٹھ جوڑ ہے، آج تو فوج بھی ساتھ مل گئی، اسٹیبلشمنٹ بھی مل گئی اور عدلیہ بھی مل گئی. یہ جو 1988 سے لے کے 1999 تک انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کہا تھا، جب نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں سر محل کو بیچ کر، یہ الفاظ ہے کوٹ اینڈ کوٹ، میں سر محل کو بیچ کر قوم کے قدموں پہ لا کے نچھاور کروں گا، اس وقت کون کروا رہا تھا؟ یہ جو نواز شریف صاحب نے احتساب الرحمان کو لا کے بٹھا دیا، وہ کون سا ادارہ کروا رہا تھا؟ دو چیزوں کو جب آپ غلط ملت کر دیں گے، مکس اپ کر دیں گے، تو اس کو کہتے ہیں ہم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، جی، جو کہیں پہ مینوورنگ ہے نہیں ہونی چاہیے، کہیں سے وینڈکٹیو جسٹس نہیں ہونا چاہیے. اداروں کو آزادی سے، جیسے انیق صاحب نے بات کی، اداروں کو آزادی سے کام کرنا چاہیے، لیکن اداروں کی آزادی کو سلب کس نے کیا؟ اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ کس نے نہیں ہونے دی؟ اداروں کو ماضی میں لنگڑا لولا اتنا محتاج کر کے کس نے رکھا کہ کبھی یہ کھڑے نہ ہو پائے اپنے قدموں کے اوپر؟ اسی نیب کی پوائنٹ کیپیسٹی آ گیا امیر عباس صاحب آپ کا. میں ذرا کرنل شہزاد انور بھٹی صاحب نے بھی جوائن کیا، ان کو ویلکم کروں گا. تھوڑا سا میں جان لوں جتنا یہ سمپل ہے یہ ایکویژن کرن صاحب، اور جس طرح سے ابھی امیر عباس صاحب بھی بات کر رہے، اس سے پہلے انیق ناجی صاحب نے بھی فرمایا، یہ سر 21 لاکھ روپے کے 1990 کے اثاثے 2018 میں اربوں میں چلے جاتے ہیں. یا تو آپ سوال کا جواب دیں کہ کس طرح سے بنے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر یقیناً دال میں کچھ کالا. اٹ شوڈ بی ویری سمپل. اور باقیوں کے بھی جو کیسز ہیں وہ اثاثوں سے متعلق ہی ہیں، کہیں نہ کہیں پیسوں کی خود بد کا معاملہ. پھر یہ اتنے کمپلیکیٹڈ کیوں ہو جاتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں ان پہ حتمی طور پر کوئی چیز؟ اگر ابھی تک بھی میں بات کروں، گزشتہ 4 سال سے 3 سال سے نیب مسلسل خبروں میں، پہلے بھی رہا لیکن بہت زیادہ ہائی پروفائل کیسز سامنے آئے. لیکن اگر میں کہوں کہ کوئی ایک بھی ہائی پروفائل کیسز کسی نے پلی بارگین لیا ہو یا اس پر ثابت ہو گیا ہو کوئی چیز، تو ویسا نہیں ہے، سب کے سب ضمانتوں پہ چلے جاتے ہیں. تو پھر یہ اتنے سمپل کیسز اتنے مشکل کیوں ہو جاتے ہیں کرن صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلان، بات یہ ہے نیب اپنا کام کر رہی ہے، اس کو ہمیں بالکل بھی سیاست کے ساتھ منسلک نہیں کرنا چاہیے. آپ نے بات کی، یہ بات ابھی امیر صاحب بھی کر رہے تھے، ونڈکٹیو کی جو بات ہو رہی ہے، میں صرف ایک بات اس میں کلیریفیکیشن دینا چاہوں گا. ملٹی پارٹی کانفرنس جو ہوتی ہے وہ ایک اپنے شیڈول کے مطابق ہوتی ہے، اور جو عدالت جس نے شہباز شریف صاحب کی بیل کی درخواست کو خارج کیا، وہ ایک مسلسل ٹائم دیے چلی آ رہی تھی، اس کی تاریخیں آ رہی تھیں. آپ مجھے بتائیے کیا وہ تاریخیں کسی گورنمنٹ نے ڈالی تھیں یا نیب نے ان سے تاریخ ڈلوائی تھی؟ وہ تو ایک تاریخ آ رہی تھی اور عدالت کنٹینیوسلی ٹائم دے رہی تھی شہباز شریف صاحب کو کہ وہ آ کے ان سوالوں کا جواب دیں جو ان سے کیے جا رہے ہیں، جن کے متعلق وہ ریفرنس بنا ہوا ہے. اب اگر وہ نہیں دے پاتے، کیونکہ آپ کے میڈیا کے اوپر بھی اور پرنٹ میڈیا میں بھی ساری باتیں بڑی کلیئر ہیں کہ سوال کیا کرتی تھی عدالت اور جواب کیا آتا تھا کہ جی میں نے میٹرو چلا دی، یا میں نے فلاں چیز دی اور یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. بات ہو رہی تھی ایسٹ کی اور وہ جواب کچھ اور دیتے تھے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں، تو یہ بہت غلط بات ہے. اس طرح اداروں کو، اس طرح جو عدلیہ کو بلیم کرنا غلط بات ہے، کیونکہ نیب نے تاریخ نہیں ڈالی، نیب نے پروسیجر کے ساتھ کام کیا ہے. جیسے ہی ان کی درخواست بیل کی جو کہ جس کو سفیشینٹ ٹائم بار بار دیا گیا خارج ہوتی ہے، تو پروسیجر ہے کہ نیب نے اپنے اکیوز کو اریسٹ کرنا.
اب بات آ جاتی ہے کہ جی نیب کی آپ نے کہا کہ جی کارکردگی، بات یہ ہے آپ اس کو بھی تو دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے یہ برملا کہا کہ 120 عدالتیں بنائی جائیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹس بنائے جائیں، کیونکہ ہر عدالت کے اس وقت ایگزسٹنگ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس ہیں، ہر عدالت کے اوپر 50 سے اوپر کیسز کا لوڈ ہے. اور اگر 50 میں کرن صاحب میں نے آپ کی ساری بات سن لی، میں پھر اپنی اسی پوائنٹ پر آنا چاہوں گا. اتنے سمپل کیسز کیوں نہیں ثابت ہو پا رہے؟ کوئی ایک بھی بڑا نام اگر ہیوی ویٹ آپ ثابت نہیں ہو پا رہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیلے ہو رہے ہیں، ثابت نہیں ہو پا رہے لیکن تو بات ہی نہیں ہوتی. وہ ڈیلے اس لیے ہوتے ہیں کہ لازمی بات ہے ڈیفینس کی وٹنسز نے آنا، ایک ڈیو پروسیس تو دینا ہے کورٹ نے اس کو. اب ڈیو پروسیس دینے کے لیے جب اس کو ٹائم دے، ابھی آپ کے سامنے ہے 1 سال بعد کیسز کی وہاں جا کے فرد جرم عائد ہوتی ہے. 1 سال ویسٹ ہو جاتا ہے عدالت کے اندر، فرد جرم عائد نہیں ہو پاتی. آپ کے سامنے ہے 2-3 دن پہلے ایک کیس کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے. تو جب اتنا پیریڈ فرد جرم عائد کرنے میں لگ جائے گا تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنے پیریڈ بعد ان کی ڈیٹ آتی ہے. سال لگ جاتے ہیں ان کے کیسز کو ختم ہونے میں. تو جب یہ لاجیکل کنکلوژن تو ہر حال میں ہونا ہے اور نیب اس کے لیے پروسیکیوشن کرتی رہتی ہے، لیکن آپ یہ نہ سمجھیے کہ جی ثابت نہیں ہو پاتا، ثابت ہو پاتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے. اور اسی پہ سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالتیں زیادہ ہوں گی. یہ نیچرل کورس آف ٹائم ہے کرنل صاحب. از اٹ the natural course of time? Will you call it a natural course of time? جی نہیں، دیکھیے نیچرل کورس آف ٹائم جو ہے، if it is justice delayed then it is denied as well. تو سپریم کورٹ نے اسی لیے تو کہا کہ عدالتیں زیادہ کر دیجئے تاکہ جسٹس ڈیلے نہ ہو. ہوتا یہی ہے کہ لوگ بھول چکے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا آتا بھی ہے ڈیسیژن اتنے عرصے کے بعد تو ہائپ اس وقت کریٹ ہوئی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جی 30 دن کے اندر، جیسا کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رزلٹ آئے 30 دن کے اندر. کیا پاسبل ہے 30 دن کے اندر آنا؟ 30 دن میں تو فرد جرم ہی نہیں عائد ہو پائے گی اور پہلی ڈیٹ نہیں لگے گی. اور کتنی وٹنسز ہیں اس کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ 20 30 یہ منیمم وٹنسز 20-30 وٹنسز ہوتی ہیں جو پیش کی جاتی ہیں. اور ڈیفینس نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے اور میں نے کہا کہ ڈیو پروسیس دینا. رائٹلی سیٹ. کرن صاحب مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، میں بریک سے واپس آ کر اس پر مزید بات کروں گا، کچھ مزید انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ معاملہ ہے کیا. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. انیک ناجی صاحب، میں اس سارے معاملے کو جس طرح سے ابھی کرنل صاحب اس کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ نہ کہیں کہ ثابت نہیں ہوا، پروسیس لمبا ہے، وہ نیچرل نہیں ہے پر ڈیلیڈ ہے. یقیناً جب ڈیلیڈ ہے، میں تو سر اس سارے معاملے کو ایسے دیکھتا ہوں کہ ایک دن خبر آتی ہے خواجہ برادران کو گرفتار کر لیا گیا، وہ آج باہر پھر رہے ہیں. یو نیم اٹ، آپ جو بھی نام ہے، مریم صاحبہ کا نام لے لیں اور بہت سارے نام آپ لے لیں. پہلے فوراً ان کو نیب اپنی تحویل میں لے لیتا ہے، پھر ان کو عدالتیں ریلیف دیتی ہیں، ان کو ضمانت مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ اب تک ضمانت پہ گھوم پھر رہے ہیں. کیوں گرفتار کیا گیا؟ ایک عام آدمی یہ سوال کرتا ہے کہ اگر گرفتار کیا تھا تو اب تک کوئی چیز ثابت کیوں نہیں ہوئی؟ اب جس طرح سے کرنل صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے، لیکن جب اتنا جسٹس ڈیلے ہونا لگے گا تو یہی لگے گا کہ شاید اس انصاف ہو ہی نہیں رہا، معاملات منطقی انجام کو پہنچ ہی نہیں رہے. جی ارسلان، جیسے میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ یہ چونچوں کا مربع جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی لٹو گھومتا ہے. اس میں کبھی کوئی بندہ ذمہ داری اٹھانے پر تیار نہیں ہوگا. آپ جس کی طرف بھی انگلی مطلب پوائنٹ آؤٹ کریں گے وہ یہ کہے گا میں تو ٹھیک ہوں، دوسرا اصل میں پرابلم دوسرے کے علاقے میں ہے، پرابلم اصل میں وہ تیسرے ادارے میں ہے، چوتھے ادارے میں ہے. کبھی کوئی آپ سے نہیں کہے گا. یہ چونچوں کو مربع جو بیسیکلی یہ جو نظام جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں یہی اس کا ایک منطقی نتیجہ. دیکھیے ثابت ہونا وہ تو یہ یعنی اس میں دوسروں کا قصور ہے کہ دیکھیے قانون موجود نہیں ہے، یہ موجود نہیں ہے. رانا ثناء اللہ کے کیس میں تو فلم بنی تھی نا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ فلم بنی ہے منشیات کی، تو وہ کہاں ہے فلم؟ جی بالکل بالکل دکھائیں. اچھا آگے آئیں. یہ جو ہے نا معاملہ کہ یہ یعنی ایک رویہ ہمارا جو لب و لہجے کا چیخنا چلانا، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ نواز شریف، یہ شہباز شریف، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا. یہ بس یہ سوال تو بھائی مجھے آپ سے کرنا ہے. یہ تو میں اس سے دیکھیں چیف آف آرمی اسٹاف مجھ سے ووٹ لے کر نہیں آتا، چیف جسٹس سپریم کورٹ مجھ سے پوچھ کر نہیں آتا.
نیب کا چیئرمین مجھ سے پوچھ کر نہیں آتا. مجھ سے جو بندہ ووٹ لیتا ہے مجھے وہ یہ یقین دلاتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دلاؤں گا, ان تمام اداروں کو ان کی جگہ پر آئین کے مطابق لے کر آؤں گا. میں تو اسی سے پوچھوں گا نا, اور جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ آگے مجھے رونا شروع کر دیتا ہے کہ میں کیا کروں, نظام مافیا طاقتور ہے, نظام طاقتور ہے, یہ بگڑا ہوا ہے, وہ بگڑا ہوا. تمہیں رونے نہیں بھیجا, تمہیں کام کرنے بھیجا ہے. یا تو کرو یا پھر کسی اور کو آنے دو جو وہ کرے. مطلب ہے اب یہ اس نظام کی اصلان آپ اس میں گھومتے رہ جائیں گے, کبھی کوئی ذمہ داری اس میں نہیں اٹھائے گا. او بھائی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں, اب یہ مثال کے طور پہ نواز شریف جی, اس کا یعنی آج کل ایک اور کمپین بھی چل رہی ہے, عقل کو ویسے ہمارا ظاہر ہے کہ دشمنی ہے, ایک اور کمپین چل رہی ہے کہ نواز شریف جو ہے یہ 1993 میں کوئی ML کے ساتھ کوئی اس کے معاملات تھے, یہ APC کے بعد یہ PTI کا میڈیا سے چلا رہا ہے. کوئی ان کو یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی کسی حساس ادارے کا سربراہ بھی کوئی لگتا ہے نا, وزیر لگتا ہے, ایمبیسڈر لگتا ہے, اس کی سیکورٹی کلیئرنس ہوتی ہے. اور وزیر اعظم کی سیکورٹی کلیئرنس کیسے ہو گئی اگر وہ غدار تھا اور بھارت کے ساتھ اس کے تعلقات تھے؟ کن لوگوں نے سیکورٹی کلیئرنس کی, کس طرح کر دی؟ آپ ان کی پروفیشنل کیپیبلٹی پر, یعنی جو سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں, آپ ان کی پروفیشنل کیپیبلٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ غدار تھا. اچھا بڑے کرپٹ تھے, بہت اچھی بات ہے, تو بھائی پکڑو نا, مجھے لا کے دکھاؤ کہ میں نے یہ پیسہ ریکور کیا ہے. وہی الیکشن والی وہی اپنا تقریریں, وہی یعنی بے معنی گفتگو, یعنی کام کر کے رزلٹ نہیں دینا, چیخیں آپ جتنی آپ وہ کر لیں. اچھا یہ بات امیر عباس صاحب نے کی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے توجہ دلائی کہ یہاں پہ کسی نظام کو کھڑا نہیں ہونے دیا. بالکل ٹھیک بات ہے. آج بھی یہی یہ 2 نمبر آمریت, یہ 2 نمبر جمہوریت. آپ کسی پہ تو لگائیں گے کرپشن کا الزام, فاطمہ جنہیں پہ کون سا الزام لگائیں گے؟ کرپٹ تھی وہ. میں تو آپ آمریت جب لے کسی کو آمریت کوئی بننے دیں, اسی کو اسٹیبلش کر لیں. اتھارٹی یعنی ایکسرسائز کیسے ہوتی ہے چین میں دیکھ لیں, نارتھ کوریا میں دیکھ لیں, وہ بھی نہیں کر سکتے. جمہوریت ہونے نہیں دینی, تو پھر بس سیکھ لیں, موج کریں, یہ ہو رہا ہے ہونے دیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہم, میں اور آپ بیٹھ کے جس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں, فرانس میں ایک پاکستانی جس نے خنجر مارے سویلینز کو, وہ جا کے فرینچ میڈیا پہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل ٹھیک کیا, اور ایک اور گمنام سے ٹی وی آ کے اس کے باپ کا انٹرویو کر لیتا ہے, باپ کہتا ہے میرے بیٹے نے بالکل ٹھیک کیا. کوئی آپ کو جو وزیر ہے محنت کا, زلفی بخاری ایک آدمی ہے نا, کیا کام ہے اس کا؟ مجھے یہ بتائیے کسی فورن منسٹر آپ کو کوئی یعنی اس کا کوئی جواب کہیں نظر آ رہا ہے؟ فرینچ ایمبیسی سے ہم نے اظہار افسوس کیا, کیا ہم نے اس اپنے باشندے سے جس نے جا کے یہ یعنی اب وہاں پہ یورپ میں کیا بحث ہو رہی ہے, ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے زندگی آسان ہوگی؟ جو لیبر ہمیں فورن ریمیٹنس, یقیناً آپ کی بات ناجی صاحب بالکل بجائے رائٹلی پوائنٹڈ, آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ کیا ہے, بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. میں ذرا آگے بڑھتے ہوئے امیر عباس صاحب, جو چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں سر, معاملہ یہ نہیں ہے کہ معاملہ گو کہ یہ ہے کہ کیا کرپشن ہوئی ماضی میں, کس طرح سے ملک کو لوٹا گیا اور ساری بات ہوئی. یہ ایک لا حاصل سی بحث ہے جو ہم نیب کو لے کر کرتے ہیں. میرا کنسرن یہ ہے کہ کیا جس کو کہتے ہیں حقیقی طور پر احتساب اس ملک میں کبھی ہو سکے گا؟ کیا حقیقی طور پر ہم یہ کبھی, دیکھیں کہنے کو آج ہم کہہ رہے ہیں, ثابت ہونے کی بات ہے, جس طرح کرن صاحب نے فرمایا ثابت ہونے میں وقت لگ رہا ہے. کیا ہم کہہ سکیں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کو لوٹا, یہ وہ شخص ہے جس نے اتنے پیسوں کی کرپشن کی؟ کیا وہ پیسہ ہم لوٹا ہوا آج تک کو واپس لانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ 2 سال میں یہ حکومت نے بھی سراغ لگایا تھا, کہا تھا ہم خزانہ واپس لوٹا ہوا پیسہ لے کے آئیں گے. ماضی میں بھی یہ نعرے لگتے رہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے حوالے سے لگاتی نہیں. پر سر آج بھی 2020 میں جب ہم بیٹھے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہم کوئی چیز واپس نہیں لا سکے, ہم حتمی طور پر یہ ثابت نہیں کر سکے کہ یہ فلاں شخص نے اتنی کرپشن کی اور فلاں شخص نے اتنی کرپشن کی, اور ان کا اب پاکستان کی سیاست میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا. یہ سر حتمی طور پہ کب ہو پائے گا؟ دیکھیں اسلام, جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک مکمکہ تھا, میں تو اب یہ کنوکشن کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کا بھی ان کے ساتھ مکمکہ ہے. پہلے ان 2 کا مکمکہ تھا, اب یہ تیسری پارٹی بھی مکمکہ والی آ گئی. ایک انسان کو جب راستے میں بار بار ٹھوکر لگتی ہے, ٹھڈے لگتے ہیں, وہ گرتا ہے, وہ دیکھتا ہے آنکھیں کھول کے کہ بھائی کون سا پتھر پڑا ہوا ہے, کیوں گر رہا ہوں میں, کنکر آ گیا ہے راستے میں, کوئی کھائی تھی, کیوں گر رہا ہوں بار بار. یہ عمران خان صاحب کو پچھلے 2 سال سے نظر نہیں آ رہا کہ میرا احتساب کا بیانیہ ناکام کیوں ہو رہا ہے, یہ لوگوں کو ضمانتیں کیوں ہو رہی ہیں, یہ احتساب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے اندر ٹرائل مکمل کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں. پھر جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے فیصلے ہوئے جیسے نواز شریف صاحب کے اور مریم بی بی کے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے 2 سال سے 2.5 سال سے رکے کیوں ہوئے ہیں, کیسز کیوں نہیں. یہ ٹھوکر لگ رہی ہے نا بار بار, یہ کس کا کام تھا سوچنے کا؟ چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری کا کام ہے نا عمران خان کا. یہ عدالتیں تو منشور کے ساتھ ووٹ لے کر نہیں آتی ہیں, جیسے ناجی صاحب نے بالکل صحیح فرمایا, حکومت لے کر آتی ہے نا ووٹ. حکومت نے مجھے کہا کہ جی میں آ کے 30 سال کی کرپشن کا حساب لوں گی. عمران خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آئیں 100 بسم اللہ آئیں.
جیسے یہ کرنل صاحب نے فرمایا, اب یہ ایک کامن سینس, یہ سمپل میتھس کی لاجک ہے جو عمران خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. 100 آپ 1200 کے قریب ریفرنسز ہیں آپ کے پاس اور کل 25 جج ہیں. پورے سال کے اندر اگر آپ جو ہفتے اتوار کی چھٹی اور سال کی باقی چھٹیاں نکال دیں تو ایک جج جو ہے وہ اوسطاً 200 سے لے کے 210 یا 15 دن کام کرتا ہے 365 دنوں میں سے. اب آپ 1200 ریفرنسز کو 25 ججوں پہ تقسیم کر دیں, یہ 60 کے قریب ریفرنس بنتے ہیں ایک جج کے حصے میں. اس نے کام کرنا ہے پورے سال میں 200 یا 210 دن. بھائی کوئی کون سا مائی کا لال ہے جو 2 سال کے اندر, یہ تو 200 سال میں بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کے وکیل ماشاءاللہ جو ملزمان کے وکیل ہیں, آپ دیکھیں اعظم نذیر تارڑ, امجد پرویز, فلانا ڈھمکانا, آپ مجھے نیب کے وکیل کا نام بتائیں. مجھے حلفر یاد نہیں کسی بھی نیب کے وکیل کا نام. یعنی مخالفوں کے وکیل جو ملزمان کے وکیل ہیں وہ اتنے تگڑے پروفیشنل طاقتور لائر ہیں. جو نیب کے وکیل ہے بیچارہ وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے تنخواہ پہ کام کر رہا ہے, پھر وہ اوور برڈنڈ ہے. یہ کام کس نے کرنے تھے یار؟ یہ میں نے اور آپ نے, یہ پرائم منسٹر کا کام ہے. اچھا چیئرمین نیب نے یہ پبلکلی 3 دفعہ کم از کم سٹیٹمنٹ دیا جو مجھے یاد ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں, ہم حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کرے, ہمیں جج بڑھائے. نہیں کیا حکومت نے, حتیٰ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا, انہوں نے پھر بھی نہیں کیا. اسی لیے میں نے کہا کہ ان کا صرف میڈیا ٹرائل کر رہی ہے تحریک انصاف, کوئی سنجیدہ نہیں ہے, یہ صرف میڈیا ٹرائل ہے. چیئرمین نیب نے اپنی رپورٹ جمع کروائی سپریم کورٹ میں. چیئرمین نیب نے کہا کہ جی اگر ہم فوری طور پہ نئے جج بھرتی نہیں کر سکتے, ظاہری بات ایک جج آتا ہے وہ ایک تربیت کے پروسیس سے گزر کر آئے گا, اور یہ تو سیشن جج لیول کا جج ہوتا ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بیٹھتا ہے, تو وہ سول جج پہ سینئر سول جج اور پہ ایک ٹائم لگے گا. انہوں نے تجویز دی کہ یہ جو شارٹیج ہے اس کو پورا کرنے کے لیے جو ریٹائرڈ ججز ہیں آپ ان کو انڈکٹ کر لیں, اور ہائی کورٹ میں جو اپیلیں جاتی ہیں جب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے سزا ہوگی اور وہ اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی تو ہائی کورٹ کی اپیل کے لیے بھی ریٹائرڈ ججوں کو بھرتی کر لیں. یہ جو آگے سے ڈھکن لگا ہوا ہے, اس ڈھکن کو کون کھولے گا؟ عمران خان نہیں کھولے گا تو کون کھولے گا؟ وہ نہیں کر رہے. صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہ نظام کی بہتری ہوگی تو پھر ہی ہم کوئی توقع کر سکیں گے. میں کرنل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, کوئی امکانات ہیں آنے والے وقت میں کہ جو ہیوی ویٹس ہیں, جو سیاستدان ہیں, یہ بھی کوئی پلی بارگین میں کبھی جائیں گے, یا ان کے جو سیاسی بیانیے ہیں یہ کافی ہیں اور عدالتیں کافی ہیں جہاں سے یہ ضمانت لیتے رہیں گے اور ان کو پتہ ہے کہ سسٹم سلو ہے اور جتنا وقت گزر جائے وہ گزر جائے؟ میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا اور میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں گا اس چیز کے اوپر کہ دیکھیے جب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس آیا تو اس وقت ایک اسفندیار ولی کیس جو تھا بڑا مشہور ہوا. اس کے اندر سپریم کورٹ نے اس کی ایک ایک کلاس کو دیکھا کیونکہ ڈریکونین لا کے نام سے اس کو کہا گیا. اس کے اندر بھی یہ بات آئی تھی کہ یہ جو ریمانڈ ہے یہ 90 ڈیز کا ریمانڈ ان کو نہیں ملنا چاہیے. تو وہ اس وقت سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 دن کا ریمانڈ ہوگا ایک وقت میں, اور اگر دوبارہ لینا ہوگا تو ہائی کورٹ جو ہے وہ اگر اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اگر دوبارہ ریمانڈ دے گا تو وہ ہائی کورٹ کو ان رائٹنگ مطلع کرے گا کہ جی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس کا ریمانڈ جو ہے اور دیا ہے آپ نے. اب بات آ جاتی ہے کہ پیسے, کیا کوئی پیسے واپس آئیں گے یا کوئی کنوکشنیں ہوں گی, تو وہ تو امیر صاحب نے بہت ہی کلیئر کر دیا ہے بات کو کہ اس حکومت جس کا کہ شروع سے بیانیہ یہی تھا انصاف اور احتساب, تو اگر یہ گورنمنٹ نہیں مدد کر سکی, نیب کی عدالتیں نہیں بڑھا سکی, اس کو اٹانومی, فائنینشیل اٹانومی نہیں دے سکی, جو امینڈمنٹ 2-3 بہت امپورٹنٹ ہے وہ نہیں کر سکی, تو میرا خیال ہے کہ پھر تو شاید کبھی بھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ یاد رکھیے تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ کہا کہ ہم فوراً باہر سے پیسے لے آئیں گے, لیکن جب گورنمنٹ میں آئے تو ان کو یہ پتا چلا کہ باہر سے پیسے لانا اس گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہوتا. اب آپ برطانیہ میں آپ کی کرپشن منی گئی ہوئی ہے تو وہ واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ وہاں کے کورٹ جو ہیں اس چیز کی اجازت نہ دے دیں. آپ کو وہاں کی عدالت میں وہاں کے قانون کے مطابق جا کے کیس لڑنا ہے. پہلے یہاں آپ اپنی عدالت دیتے ہیں ایک آرڈر اور پھر وہ وہاں فائل کرتے ہیں جا کے, اور وہاں سے آپ نے جیتنا ہے کیس, وہ بھی اگر ان کی گورنمنٹ اجازت دیتی ہے تو اس طرح اتنا ایزی نہیں ہے وہاں سے پیسے لانا. اور سیاستدانوں کو کوئی بھی ہو, میں ریسپیکٹیو آف اینی پارٹی کو, صاحب ایک سوال رہے گا کہ کیا ان کو یہ سمجھ ہی نہیں تھی یہ بنیادی باتوں کی, یا یہ پہلے عوام کو بیوقوف بناتے رہے؟ یہ 2 سوال ہیں. دیکھیے آپ یہ اس طرح کے صرف بیانات دے کر یہ عوام میں ایک پاپولیرٹی ضرور گین کرتے رہے. میرے خیال سے سمجھ تھی. اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کیونکہ ان کا کوئی ایکسپیرینس پہلا نہیں تھا,
یہ حکومت میں آئے ہیں تو ان کو پتہ چلا ہے کہ مشکلات کیا ہیں. اور ابھی بھی جو 120 عدالت نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا کہ ججوں کو بڑھائیے, تو وہ بھی یہ سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ جی کیونکہ ان کی اکنامکس جو ہے وہ شاید ان کو خان صاحب ایک اور بہت عام نقطے پر میں نے آپ تینوں کی رائے لینی ہے, سٹارٹنگ فرام ناجی صاحب. وقت میرے پاس کافی محدود ہے. میں جاننا چاہوں گا سر, یہ جو ہدایت نامہ آج جاری ہوا جہاں نواز شریف صاحب کا عسکری قیادت سے ملاقاتوں کے حوالے سے, اس کو سر کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا پریسائز سا مجھے اس پر اپنا کامنٹ آپ دے دیجیے سر. نواز شریف کے نزدیک اس وقت آئینی حکمرانی یا سویلین سپرمیسی کا کانسیپٹ محبوب اس لیے ہے کیونکہ اس کے ڈائریکٹ بینیفیشری اس وقت وہ ہیں. جیسے ہی اس کا بینیفیشری کوئی اور ہوا تو وہ اس بیانی کے مخالفت میں آ جائیں گے, آپ انہیں دیکھ لیں گے. میں اپنی بات کا اختتام اس پہ کروں گا کہ پان کا کھوکھا نہیں چلتا بازار میں 2 گولیاں چل جائیں, اور جس طرف ہم جا رہے ہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی سے آپ نے لڑنا ہے. سندھ میں فضل الرحمان کے معاملات پختونخوا میں سامنے آ گئے ہیں, یہاں پہ اب آپ کی نواز شریف سے لڑائی ہے. انڈیا چین کی جنگ اگر جھڑپ اگر یہ آگے جاتی ہے تو ہم اس میں انوالو نہیں بھی ہوتے تو اس کی جو ہماری ایفیکٹ اکانومی پہ آئیں گے, یہاں پہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور یہاں پہ جن لڑائیوں کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, اگر سیاسی جو ورکر ہے وہ تو اپنی پارٹی لیڈرشپ کے لیے جاتا ہے, عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہوتی. معیشت اگر آپ کی فیل ہے, بازاروں میں رونق نہیں ہے, پڑوس میں آپ کے آگ لگی ہے, اور میں اور آپ احتساب کھیل رہے ہیں سر, فرقہ پرستی بھی آپ کے سامنے آ گئی ہے, تو باہر سے جو آئے گا اس کے نزدیک نہ کوئی شیعہ ہوگا, نہ سنی ہوگا, نہ سول ہوگا, فوجی ہوگا. یہ سے کشتی میں اور آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل سے جب تک سفر ہے اکٹھے ہے, ڈوبیں گے تو اکٹھے بیٹھیں. امیر عباس صاحب سر کوئکلی سر اس پہ کامنٹ کر دیں, کیسے دیکھتے ہیں ملاقاتوں پر پابندی؟ دیکھیں, نواز شریف صاحب کا جو یہ موقف ہے کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے, فوج کو حق نہیں ہونا چاہیے پاکستان کے سویلین میٹرز میں یا جمہوریت کے اندر یا جمہوری حکومت کے اندر کسی قسم کی مداخلت کرنے کے, میں اس کو انڈورس کرتا ہوں. لیکن میں اس کو اپریشیٹ تب کروں گا, میں موقف کو انڈورس کرتا ہوں لیکن میں نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ نہیں کرتا. میں یہ ان کو اس وقت اپریشیٹ کرتا سب سے پہلے وہ آ کے قوم کے سامنے دونوں کان پکڑ کے, میں یہ نہیں کہتا کہ چلیں کسی اور طرح سے کوئی مرغا بن کے, لیکن دونوں کان پکڑ کے کم از کم ایک دفعہ قوم کے سامنے معافی مانگتے اور کہتے کہ ہاں میں تھا کہ جس کے خلاف MRT شروع ہوئی تھی جب میں ضیاء الحق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. جب 12 جماعتوں نے آج یہ PTM شروع ہوئی ہے نا, میں تھا جب ضیاء الحق کے ساتھ تو ہمارے خلاف MRT شروع ہوئی تھی, میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. پھر وہ کہتے کہ ہاں میں تھا جب IGI بنی تھی اور یہ IGI پیپلز پارٹی کے خلاف اور فوج جس طرح یہ بنائی. پوائنٹ آپ کا آ گیا, وقت کم ہے, میں جاؤں گا کرنل صاحب کی بھی رائے لے لوں. کرنل صاحب یور ٹیک کوئکلی سر. بس میں صرف دیکھیے, کیونکہ میں پولیٹیکلی تو کمنٹ نہیں کر سکتا, بڑے اچھے کمنٹ دونوں بھائیوں نے ہیں. میں صرف اتنا کہوں گا کہ نیب کسی طرف سے کوئی انسٹرکشنیں نہیں لیتی. بہت عرصے سے نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ سویلین آ رہے ہیں, کوئی فوجی وہاں, ایون عدالت نے جتنے فوجی تھے ان کو بھی لوگ کمپلسری ریٹائرمنٹ لے کے چلے گئے, تو اب تو وہاں کوئی ہے نہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بالکل اس سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ ڈی لنکڈ ہے اور وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. احتساب بہرحال اس کو سیاست نہ لائیے, وہ اپنا بالکل صحیح. کرن صاحب آپ کا بھی پوائنٹ آ گیا سر, بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اور ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.